बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर जनाब यहाँ पे बता दिया, सबको बता दिया और फ़ैसला करके बता दिया कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। अब इसके बाद कोई इफ्स एंड बट्स ऐसा सच रहता तो नहीं है, लेकिन इंतखाबात की तरफ जाने के लिए सब लोग तैयार हैं। कुछ जगहों पे कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज़ ज़रूर हैं और जिसको आइडेंटिफाई जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब कर चुके हैं। बट एट द वेरी सेम टाइम बाकी जो लोग हैं कल फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो मैंने देखा वो ये था कि कई पॉलिटिशियन जो इस्लामाबाद में बैठे हुए थे और नहीं जा रहे थे अपने हलकों में, वो उन्होंने भी रातों रात जनाब अपने बिस्तरे बांधे और वो चल पड़े जनाब कि अपने हलकों में जाते हैं। जनाब इंतखाबात का स्केजूल आ गया है, इलेक्शन कमीशन ने स्केजूल दे दिया है और अब जनाब इंतखाबात में कोई रुकावट नहीं है। नाउ ये पॉलिटिकल सिचुएशन तो हमारी शुरू से ही बड़ी ट्रिकी रही है और इसमें जनाब डे टू डे पॉलिटिक्स भी होती है, वीकली पॉलिटिक्स भी होती हैं। बट एट द वेरी सेम टाइम जब इंतखाबात की बात की जाती है तो मुझे ये समझना है, मैं जानना चाहता हूँ कि इंतखाबात ठीक है, होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट इंतखाबात के बाद क्या होगा? जो भी हुकूमत आएगी वो क्या स्मूथली चल सकेगी, वो अपना काम कर सकेगी, या उसको भी यहाँ पे रॉकी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा? और अगर इसी तरह ही होगा तो SIFC का क्या होगा? SIFC जो है एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पुल करने की यहाँ पे पूरी कोशिश की जा रही है। कई ममालिक से MOUs साइन हो चुके हैं। बट अगर कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है और उसके बाद जनाब उसमें कोई किसी किस्म का भी छोटा मोटा भी हर्डल क्रिएट करने की कोशिश करती है तो दैट विल सेंड रॉन्ग सिग्नल्स अब्रॉड। सो उसको कैसे कैटर किया जाएगा, उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, उसकी कोई तदाबीर है या नहीं है? इसके अलावा जनाब कहा यह जा रहा है एक वेव चल रही है और हमें नज़र भी आती है कि एक वेव चल रही है कि जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार है और वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बट होता ये है कि एट द निक ऑफ द मोमेंट ये भी हो सकता है कि कोई और वज़ीर आज़म बन जाए। क्या ऐसा है या नहीं है? क्योंकि इस वक्त जो ड्राइंग रूम्स है इस्लामाबाद के, जहाँ पे रात को कोहीबन से गाज लगा के लोग यहाँ पे तबसरे करते हैं सियासत पे, उनका ख्याल ये है कि आखिरी वक्त में हो सकता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म ना बने और उनकी जगह उनके भाई मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाए। इसमें कितनी सदाकत है मैं जानना चाहूँगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, मैं बड़ा रिगार्ड करता हूँ उनका, मेरे साथ मौजूद है। शाहिद साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। आप आजकल गायब हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ट्रांजिट पे हैं या पॉलिटिकल ट्रांजिट है? नहीं, दोनों ट्रांजिट हैं। मैं यहाँ कुछ अर्सा था नहीं, मैं मुल्क के अंदर भी थोड़ा सफ़र करता रहा। अच्छा। और आपसे मुलाकात कम होती है। सफ़र कौन सा वाला? दोनों। अच्छा, दोनों। आप वो एक, मैं PA का चेयरमैन था तो एक बाहर से आदमी आए तो वो अनाउंसमेंट कर रही थी खातून जो हैं, तो उन्होंने चार दफ़ा कहा कि आपके हमारे साथ सफ़र किया है, आपने शुक्रिया। 3-4 दफ़ा सफ़र कहा। तो उस आदमी ने मुझे कहा यार इतना तो हमने सफ़र नहीं किया। तो सफ़र ज़रूर है बट इतना नहीं है, सफ़र कट रहा है। सफ़र कट, हबीब जालिम ने कहा ना, रास्ता कट रहा है, रास्ता कट रहा है। अभी पार्टी आपने छोड़ दी या नहीं छोड़ी? नहीं, पार्टी देखिए, मैंने इलेक्शन में नहीं लड़ रहा पार्टी की तरफ से। तो इलेक्शन नहीं लड़े तो पार्टी छੱਡ देती? देखिए जो भी आप उसको समझें, देखिए नहीं आप समझाएं। मैंने सरकारी तौर पे कोई ऐलान नहीं किया। अच्छा। मैं अभी अपने हल्के के लोगों से मुशावरत कर रहा हूँ क्योंकि इलेक्शन है, हर एक की अपनी राय होती है। तो 35 साल PMLN इस हल्के में मैंने और मेरे MP हजरात और दीगर जो लोग थे हमने ही बनाई है, तो उनसे मुशावरत करना ज़रूरी होता है। कोई आपको रोक नहीं रहे मियाँ साहब के नहीं जाना नहीं तुसी इलेक्शन लड़ने ने? नहीं, मेरी उनसे बातचीत हुई है, मैंने अपना उनको बता दिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाऊंगा। अच्छा। काफ़ी अर्सा पहले। रीज़न मेरी उनकी हमेशा मेहरबानी है, मेरी वो राय का एहतराम करते हैं, मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ। लेकिन आपने रीज़न क्या दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़? रीज़न मेरा यही है कि जो आज सियासत है मुल्क में और हमारी जमात की, उससे मेरा इत्तेफाक नहीं है, इतनी बात है। अच्छा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? नहीं, उन्होंने कोई जवाब की ज़रूरत नहीं होती, मैंने अपनी राय का इजहार कर दिया। अच्छा। अच्छा। मुझे भी समझते हैं, मैं उनकी बात भी समझता हूँ। वो बात
ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं इशारे बड़ी खुल की बात है। अच्छा, तो पता है कि इलेक्शन आप नहीं लड़ रहे और अभी आपने ऐलान नहीं किया कि मुस्लिम लीग नून आप नहीं अभी छोड़ रहे? जी मैंने सरकारी तौर पे ऐलान नहीं किया। वो आदमी मुशावरत करके ये फैसला करता है। हाँ। बहुत से लोगों की राय हमेशा लेनी चाहिए, सुनना चाहिए, आपको हमेशा कुछ हासिल होता है। हाँ। ये सियासत मुशावरत का नाम है। मुशावरत ना रहे तो फिर सियासत ख़त्म हो जाती है। तो अभी तक मुशावरत इतना अरसा हो गया है? मैं बातचीत कर रहा हूँ लोगों से, 2 महीने हो गए। अच्छा, आर यू इन टू माइंड्स और व्हाट? नहीं, कोई 2 माइंड्स नहीं। So मैंने आपको याद होगा मैं 4-5 महीने पहले कहा था मैं इलेक्शन में ऐसा नहीं दूंगा। नहीं, आपने तो मुझे कहा था, मेरे शो में आके कहा। उससे पहले और शो मैंने कहा हो सकता है यहाँ पे डे टू डे सियासत भी चलती है। और मुझे एक उम्मीद थी कि शायद इलेक्शन सियासत का रुख कुछ बदल जाए। अच्छा, कुछ हमें समझ आ जाए कि आज ज़रूरत क्या है। हाँ। तो फिर मैं मुश्किल में होऊंगा कि अब वो मामला बदल गया तो अब मैं क्या, तो बदकिस्मती से वो What were you expecting? क्या बदल जाएगा? कि कुछ जिम्मेदारी का एहसास होगा। किसको? जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इस मुल्क में, जो पॉलिटिकल लीडर्स, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं पॉलिटिक्स के, उनको जिम्मेदारी का एहसास होगा कि मुल्क कहाँ पर है, हमने क्या करना है और इसके हल क्या हैं। ये जो फार्मूले हम अपनाते हैं ये माजी में सब चले हुए हैं, ये इनसे कुछ हासिल नहीं होगा। तो आज ज़रूरत किसी और चीज़ की है। आज गैर मामूली हालात हैं मुल्क के, तो आपको उसके मुताबिक ही मामलात को डील करना होगा। तो आपके ख्याल में अभी भी किसी को रियलाइजेशन नहीं हुई? मेरी ये राय है कि नहीं है। मुझे वो सोच, वो उजलत नज़र नहीं आती जिसकी आज ज़रूरत है। अच्छा, मुल्क के मामलात को हल करने के लिए, क्योंकि हम एक ऐसी नहज पे पहुंच गए हैं जो बहुत कम मुमालिक ऐसे हालात में आए हैं कि आपकी हर सियासी जमात, हर सियासी लीडर पिछले सिर्फ 2 साल का अरसा ले ले, लंबे अरसे में मत जाएं, इक़्तिदार में रहा है और मुल्क के हालात बद से बदतर होते गए। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब यह है कि सियासी पॉलिटिकल सिस्टम में कैपेसिटी नहीं है। तो फिर कौन से सिस्टम? मैं ये कह रहा हूँ ना, तो ये आपकी हालत हो गई है। आज अब इलेक्शन में जाएंगे और हर सियासी मामले का हल इलेक्शन में होता है। जब सियासी जमूद आ जाए इलेक्शन से उसका हल निकलता है। अब हल निकलेगा, कौन इक़्तिदार में आएगा? फिर जहाँ पर हमने सियासत को पहुँचा दिया है, कोई एक जमात भी अक्सरियत हासिल नहीं कर सकती। ये मेरी राय है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। नहीं, इससे इख्तलाफ नहीं जी। तो फिर कैसे मुल्क चलेगा, कौन चलाएगा? फिर जो आपके मुल्क चलाने के ऊपर असरअंदाज होती है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी होती है, हमारी जुडिशरी भी होती है, बेपनाह असर होता है। उन्होंने क्या रास्ता अपनाया है उसकी भी मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है कि हमारी जुडिशरी क्या चाहती है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है। क्योंकि आज जब तक ये सब मिलकर नहीं बैठेंगे, आगे के रास्ते का तयन नहीं करेंगे, तो मुल्क आगे नहीं चलेगा। इस बात का एहसास हमें होना चाहिए। आप बाकी सब चीज़ें छोड़ दें, मईशत को ले लें। क्या मईशत बेहतर हो सकती है? मईशत का लिंक सियासत से है। सियासत बेहतर, गवर्नेंस सियासत बेहतर होगी जब मुल्क में रिफॉर्म होगा। और पाकिस्तान को मैसिव रिफॉर्म चाहिए। या ये जिस मुल्क में, और मैंने ये 35 साल देखा है, हमारे पास हाल क्या होता है, तालीम का निज़ाम नहीं चल रहा, वो फलाना सेक्रेटरी ला दे जी, क्या कर लेगा? बिजली नहीं चल रही, फलाना सेक्रेटरी ला दे, वो क्या कर ले? कुछ कर सके? नहीं कर सकता। तो आपको एक मैसिव रिफॉर्म चाहिए मुल्क के निज़ाम जिस आप चलाते हैं उसको। तो हु इज स्टॉपिंग दीज पॉलिटिकल लीडर्स टू गो फॉर मैसिव रिफॉर्म्स? आप बताएं। नहीं हुआ ना? आप बताएं। मैं नहीं हुआ, स्टॉपिंग कोई सोच ही नहीं है, वो सलाहियत ही नहीं है समझने की। मैं माजरत से कहता हूँ, आज इलेक्शन में दो डिटेरिएशन हो चुकी है। डिटेरिएशन नहीं, जी बिल्कुल, सियासी निज़ाम में डिटेरिएशन आ चुकी है। आपने पॉलिटिकल लीडरशिप बनने ही नहीं दी मुल्क में। आप देख लें, आप आज एक सेनेट, एक मिसाल है आपके सामने। सेनेट वो इदारा है जिसमें अवाम का बराह रास्त अमल दखल नहीं होता। हर जमात जो उसने सीटें दी होती हैं उसके मुताबिक वो अपने सेनेटर इलेक्ट करा, जिसको भी खड़ा कर दे, राना मुबशर को खड़ा कर दे, राना मुबशर भी सेनेटर बन जाएगा। आप जाके सेनेट के एक एक बंदे को देखें, 100 कुछ आदमी हैं, 102 या 104, उनको देखें कहाँ से आए हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, क्या सलाहियत है। ये एक सोच की अक्कासी है।
کہ ہماری سیاسی نظام میں سوچ کیا ہے. پھر اگر کوئی وزیراعظم یہ کہے جی میرے تو مجھے تو آدمی نہیں ملتے جی، یہ کیا ایم این اے اور ایم پی اے بھیج دیے ہیں، یہ تو وزیر بنانے کے قابل ہی نہیں ہے. تو آپ کے پاس 60 سیٹیں خواتین کی ہیں، 20 سیٹیں مائنارٹیز کی ہیں، 100 سیٹیں سینٹ میں ہیں. یہ 180 کوالیفائڈ لوگوں کا پول آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں، ہم نے کیا. اف آئی ایم گیٹنگ اٹ رائٹ تو پلیز مجھے انڈورس کیجیے گا، اگر نہیں تو آپ مجھے، اگر میں غلط سوچ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، آپ کی جو گفتگو ہے اس کو اسیس غلط کر رہا ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. واٹ یو آر سیئنگ از کہ سینٹ جو ہے، اپر ہاؤس جو ہے، اس میں ہو ایور ہیز دا ڈیپ پاکٹس ہی از گونا میک اٹ نو میٹر واٹ. ڈیپ پاکٹس ہیں، تعلق ہے، رشتہ داری ہے، اس سے ہم سینیٹر بنا دیتے ہیں. کمنگ بیک ٹو دا لوور ہاؤس پہ ہو ایور ہیز دا بکس، جس کے پاس پیسہ ہے وہ بن جائے. نہیں، بدقسمتی یہ بھی نہیں، پیسے کی صرف بات نہیں ہے، ٹکٹ پیسے پہ مل رہے ہیں، ٹکٹ تعلقات پہ مل رہے ہیں. آپ کو گروم کرنا چاہیے تھا وقت کے ساتھ. اب سیاسی جماعتیں اتنی طاقتور ہو چکی ہیں، جو بھی اس کی وجوہات ہیں، کہ بہت کم سیٹیں ہیں جہاں ایک شخص الیکشن جیت سکتا ہے. سیاسی اس کو ایک شخص اپنے ووٹ بھی لائے گا، سیاسی جو پارٹی اس کا بھی ووٹ ہوگا، دیگر بھی انفلوئنسنگ فیکٹرز ہوتے ہیں، ان کو ملا کر آپ الیکشن جیتتے ہیں. سو ٹکٹ جو ہے وہ بیچے جاتے ہیں. دس از واٹ یو آر سیئنگ. سر صرف ٹکٹ بیچے نہیں جاتے، ہم نے وقت کے ساتھ لوگوں کو تباہ کر دیا، سیاسی جماعتوں کو تباہ کر دیا. ہم لسٹیں بناتے رہے، یہ جیتے گا، یہ ہارے گا. یہ ہمارے ملک میں رہا ہے. سیاستدان پتھر کا نہیں بنا ہوتا. آپ اس کو 2 جوتے ماریں گے وہ ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لے گا، وہ الیکشن میں آپ ہرا دیں گے، اس کی سیاست ختم ہو جائے گی. یہ پاکستان میں ہوا ہے. آپ ذرا دیکھ لینا، میں نے ایک بڑی، پہلے وہ گریجول تھی اور پھر اس کے بعد بڑی تیزی سے ریپڈ ڈیٹریشن آئی ہے اسمبلی کے اندر ممبران کی، ان کی جو صلاحیت ہے اور جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے اس کے اندر. آپ یقین کریں کہ صوبائی اسمبلیوں کا حال یہ ہے کہ آپ وہاں کابینہ نہیں بنا پاتے 5 آدمی کی. قومی اسمبلی میں آپ 3 آدمی کی کابینہ نہیں بنا پائیں گے جو حقیقی معنوں میں معاملات کو سمجھتے ہیں اور حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. سو ڈیٹیریشن ہر لیول پہ ہو چکی ہے پالیٹکس میں. بالکل ٹھیک ہے. سو اس لیے یو وانٹ ٹو اسٹے اوے فرام. نو میں یہ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج حل اس کا یہ ہے. لوگ آپ پوچھیں نا حل کیا ہے، میں تو ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں. حل میں نے آپ کو بتایا ہے. آج ہم میں، اور آج یہ فیلیئر لیڈرشپ کا ہے. پاکستان کا فیلیئر پاکستان کی لیڈرشپ کا ہے، عوام کا نہیں ہے. عوام نے بار بار آپ کو ووٹ دیا، ہم نے الیکشن چوری بھی کیے، مینیپولیٹ بھی کیے، اس کے باوجود عوام نے آ کے ووٹ دیا ہے. 50% ووٹ ایک اتنے بڑے ملک میں اگر پڑ جائے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس کے باوجود ملک کی لیڈرشپ نے عوام کے اس جو مینڈیٹ تھا اس کا احترام نہیں کیا، جو بھی اس کی وجوہات ہیں. تو یہ صرف پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے، ملٹری لیڈرشپ بھی فیل ہوئی، جوڈیشل لیڈرشپ بھی فیل ہوئی. آج ان کو اس فیلئر کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ معاملات کیا ہیں، حل کیا ہیں. حل صرف یہ ہے، یہ 6-8 لوگ ہیں، ایک ٹیبل پر بیٹھنے کی صلاحیت پیدا کریں. کون سے 6-8 لوگ ہیں؟ 4-5 پولیٹیکل لیڈرز ہیں. میاں نواز شریف، زرداری صاحب، عمران خان صاحب، مولانا صاحب کو بٹھا لیں، ایک آدھ اور 2-4-6 اور بٹھا لیں، 10 کر لیں. اور فوج کے سربراہ ہیں اور جوڈیشری کے سربراہ ہیں. یہ بیٹھیں اور بتائیں ہم نے آگے کے راستے کا تعین کیسے کرنا ہے. آج 2 مہینے رہتے ہیں الیکشن میں، اس سے بھی کم عرصہ ہے. کسی جماعت نے کوئی بات کی ہے کہ میں کیا کروں گا الیکشن کے بعد، کہ میرے پاس کیا قابلیت ہے، کیا صلاحیت ہے، کیا سوچ ہے؟ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے؟ جتنے لوگ آج ہیں ان میں سب سے زیادہ اگر کوالیفائڈ آدمی ہے تو میاں نواز شریف ہے. کیا وہ وزیر اعظم بنیں گے؟ مجھے نہیں پتا، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے. جو آدمی الیکشن لڑتا ہے خواہش ہوتی ہے میں نہیں بن جاؤں، وزیر بن جاؤں، وزیر اعظم بن جاؤں. تو یقیناً ان کی خواہش بھی. آپ کی دوبارہ خواہش ہوگی کیا وزیر اعظم بنے؟ ہر قیمت پر نہیں. اگر میں کنٹریبیوٹ کر سکوں وہاں کے راستہ، مجھے وہاں کے راستہ زیادہ اہم ہے. وزیر اعظم بننا اتنا اہم نہیں ہے. جس راستے سے آپ وہاں پہنچتے ہیں وہ اہم راستہ ہے. اصل معاملہ وہاں پر ہے. آپ اپنی جماعت کب بنا رہے ہیں؟ لیکن سیاسی جماعت کے لیے آپ کو ایک براڈر مینڈیٹ بھی چاہیے، ایک براڈر مشورہ بھی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سیاسی جماعت نہ بننا، ایک نئی سیاسی جماعت نئی سوچ کے ساتھ
بہت بڑی ناکامی ہوگی ملک کے لیے. تو بننی چاہیے. بننی چاہیے. اور آپ بنائیں گے؟ نہیں، میں بناؤں یا نہ بناؤں، میں اس کا حصہ ہوں یا نہ ہوں، ایک سیاسی جماعت بنے گی، کیونکہ تینوں بڑی سیاسی جماعتوں نے وہ سپیس کریٹ کر دی ہے اپنے عمل سے. اوکے چلیں میں ایک بریک لے لوں گا. شاہد خاقان عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہے. جی شاہد صاحب، شہباز شریف صاحب کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہیں؟ تعلقات ہیں جی، میں پارٹی کے صدر ہیں کہ مطلب ٹلہ جے کیوں بول رہے تھے؟ نہیں، ٹلا نہیں بول رہا میں، کیا جو پارٹی کے صدر ہے. اچھا، اس حد تک تعلقات ہیں. اور مریم بی بی سے میری ملاقات اتنی نہیں رہی، لیکن جب وہ آئی تھیں لندن سے، اور جی بی کا اور خیبر یہ کشمیر کے الیکشن تھے تو میں ان کے ساتھ تھا. اچھا، تو پھر تسی پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ نہیں، میرا جو کام ہوتا ہے، میں جو کام میں کر سکتا ہوں میں اسی حد تک کرتا ہوں. اچھا، میری یہ کبھی وہ نہیں رہا طریقہ کہ جا کے آپ کسی سے کہیں جی میں حاضر ہوں، میں یہ ہوں. میں جس نے مجھے کہا جی کام ہے، پارٹی کے لیے کام ہے، 4 سال اپوزیشن تھی، جو کچھ میں کر سکا میں نے کیا ہے، اور اس کو بھگتا بھی ہے. میں اتنا ہی کر سکتا ہوں. جب اقتدار آیا تو میں نے کہا میں آپ کے اقتدار میں شامل نہیں ہوں گا، اچھا، لیکن میں پھر بھی آپ کے لیے کام کرنے کو تیار ہوں. کیا آپ اقتدار جب یہ 16 مہینے کے اقتدار کی بات کریں، 16 مہینے میں آپ کو وزیر اعظم تو نہیں بننا چاہ رہے تھے؟ نہیں، میں وزیر نہیں بننا چاہ رہا تھا، وزیر اعظم تو بہت دور کی بات ہے. اچھا، تو پھر what went wrong and where؟ نہیں، nothing went wrong. میرا کوئی خفگی ناراضگی کچھ نہیں ہے. ناراض وہ ہوتا ہے کچھ چاہیے، مجھے کچھ چاہیے نہیں. میں تو کہتا ہوں میں جو آج سیاست، جو سوچ مسلم لیگ نون نے اپنائی ہے اس کے ساتھ نہیں چل سکتا. میں الیکشن نہیں لڑوں. نون کی سیاست سے یا نون کی سوچ کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے جو آج ہے. جو آج ہے. اور جو آپ نے یہ کلیئرٹی جو ہے یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو لندن میں دے دی. جی میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، میں اس کی تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک میری رائے ہے، غلط ہو سکتی ہے. تو کیا آپ نے انہیں منع کیا تھا کہ آپ وزیر اعظم نہ بنے؟ کس کو؟ میاں محمد نواز شریف صاحب کو. نہیں، وہ تو نہیں بنے نا. میں نے جب نہیں، آئندہ نہ بنے. جی آئندہ کی نہیں، آئندہ میں کیوں منع کروں؟ میاں میں پہلے کہا ہے کہ میاں جتنے لوگ آج آپ کے سامنے ہیں پولیٹیکل لیڈرز، میاں نواز شریف زیادہ کوالیفائڈ ہیں ان سے وزیر اعظم بننے کے لیے. ڈار صاحب اچھی طریقے سے اکانومی سنبھال لیں گے؟ جتنی انہوں نے سنبھالی ہے وہی سنبھالیں گے جو ماضی میں سنبھالی ہے. تسی کتھوں ہو کے آئے ہو؟ مطلب تسی جڑے باہر رہے ہو، ملک تو باہر، تسی کیڑے ملک وچ رہے ہو؟ میں کافی ملکوں سے نہیں مطلب تسی میں رہا نہیں ہے، میں اسے کم سی نہیں اتھے تسی ڈپلومیسی دے کوئی کورسز کرتے رہے ہو؟ نہیں یا اتھے میں ڈپلومیٹک تسی سوال کیتا ہے کہ معیشت کو سنبھال لیں گے. میں نے کہا جس قابلیت اور صلاحیت سے انہوں نے سنبھالی ہے اسی قابلیت اور صلاحیت سے آگے بھی سنبھالیں گے. مطلب آپ کا مطلب ہے کہ میں کہوں کہ نہیں اتنی اچھی نہیں سنبھالی تھی؟ نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، میری رائے خط مختلف ہو سکتا ہے. آپ کہیں کہ نہیں بہت اچھا سنبھالا ہے، میں کہوں نہیں میرے خیال میں وہ نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں 16 مہینے میں ڈار صاحب نے اکانومی جو ہے زیادہ اچھے طریقے سے سنبھال سکتے تھے، لیکن اس طریقے سے نہیں سنبھالی جس طریقے سے سنبھال سکتے تھے. تو پھر میرا ڈپلومیٹک جواب یہ ہے کہ یہ میری جماعت ہے، میں اس پہ کوئی تنقید نہیں کروں گا. جب آپ ایک جماعت کا حصہ بن جائیں، ایک جماعت کا حصہ ہوں، میں اس اسمبلی کا آفیشلی کب اناؤنس کر رہے ہیں آپ کہ آپ میں ایم این اے پہ بات سن لیں، میں ایم این اے تھا تو ڈار صاحب ہمارے وزیر تھے. اچھا کیا ہے برا کیا، اس خرابی یا اس نیکی میں ہم شامل ہیں. میرے پاس اب وہ گنجائش نہیں ہے کہ میں کہوں نہیں وہ بڑے برے تھے، میں بڑا اچھا تھا. یہ بات نہیں ہے. شہباز صاحب ہمارے وزیر اعظم تھے، اچھا کیا برا کیا ہم سب بھگتیں گے. اچھائی بھی برائی بھی، ہم سب اس خرابی یا نیکی میں شامل ہیں. What are the chances؟ آپ انالیسس کرتے ہیں نا کہ جناب اگلی الیکشن میں ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. آپ کو کے پی سے شروع کرتے ہو. کے پی میں مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو وہاں پہ حکومت بناتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا ملک میں فیئر الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آپ کے خیال میں ہوں گے یا نہیں؟ نہیں، میں خیال کیا کروں، میں تو ماضی کو دیکھ سکتا ہوں نا. چلے میں آج کے حال کو بھی دیکھ سکتا ہوں. کل سپریم کورٹ نے رات میں ایک فیصلہ کیا. وہ فیصلہ میں اس فیصلے کو درست سمجھتا ہوں. اوکے. لیکن اس فیصلے میں ایک اور درستگی کی ضرورت تھی. کیا؟ کہ جوڈیشری الیکشن کرائے. تو پہلے پاکستان میں انتظامیہ زیادہ متنازع ہے بنسبت جوڈیشری کے.
اوکے. اور اگر چیف جسٹس صاحب یہ ذمہ داری لے لیں کہ جو جج لگے گا میں اس کی ذمہ داری لے گا اور اس نے کچھ گڑبڑ کی تو میں اس کے خلاف کارروائی کروں گا, تو پھر معاملہ پھر الیکشن کی کریڈیبلٹی بڑھ جاتی. تو کیا جب انتظامیہ کرائے گی تو انتظامیہ پہ آج کسی جماعت کا یقین نہیں ہے. اوکے, سو انتظامیہ پہ کسی جماعت کا یقین نہیں ہے, چاہے نون ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو. تو پھر ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت کہا جاتا تھا آر او الیکشنز ہو گئے, ہوں آر او الیکشنز تو بعد بیوروکریسی آئی ہے, تو پھر ہوں اس طوی کنسرنز نے تو یہ کتنے گل رکے گی. جوڈیشری نے لاسٹ ٹائم کروائے تھے, میں اور اس سے پہلے انتظامیہ بھی کراتی رہی ہے. جی, انتظامیہ ایک حد درجے تک پولیٹیسائز ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور جو لاسٹ ٹائم بھی جن علاقوں میں فیئر الیکشن ہوئے وہ وہاں کے ڈی آر او کی وجہ سے ہوئے یا آر او کی وجہ سے ہوئے, جو جج تھے جو کھڑے ہو گئے کہ ہم نہیں داندھی ہونے دیں گے, ٹھیک, وہاں پر الیکشن فیئر ہو گیا. اوکے, تو اب اگر یہ ذمہ داری چیف جسٹس اٹھا لیں کہ میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں کہ کسی ڈی آر او آر او نے گڑبڑ کی تو میں اس کے خلاف کارروائی کروں گا, یہ سب ان کے جوڈیشل آفسرز ہیں. ٹھیک, یہ ذمہ داری رات کو تو نہیں اٹھائی. نہیں, یہ ان کو سو موٹو لے سکتے ہیں اس بات کو. جوڈیشری نے پہلے کہہ دیا کہ جی ہم افسر مہیا نہیں کر سکتے, وہ تو کہہ چکے ہیں جی. وہ آپ اس کا راستہ نکالنا پڑے گا ورنہ الیکشن متنازع ہو جائیں گے. آپ کچھ بھی نہ کریں نا, ہر بندہ آج الیکشن شیڈیول اناؤنس نہیں ہو, لوگ انگلی اٹھانے یہ لاڈلا ہو گیا, لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, یہ خرابیاں ہیں. بیوروکریسی جو الیکشنز کروائے گی ان سو مینی ورڈز, ٹھیک ہے, سو وہ متنازع ہوں گے, اور وہ تو آلریڈی ان کے متنازع ہونے کا زیادہ خدشہ ہے بنسبت جوڈیشری کے. اور پنجاب وہ صوبہ ہے جہاں پر افسران جو آج آر او اور ڈی آر او بنیں گے یہ بزدار صاحب کے دور میں پیسے دے کر لگتے تھے. ٹھیک ہے, آپ کو نہیں پتا اس بات کا؟ پتہ ہے, بالکل پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. تو پھر آپ الیکشن کا معاملہ ان کے حوالے کر رہے ہیں. اس لیے ذرا اس باتوں کو سوچ لیں. الیکشن متنازع ہو گیا, ملک میں خرابی ہوگی, بہت بڑی خرابی ہوگی. کتنا عرصہ چلے گے متنازع ہو جاتے ہیں الیکشن, بیوروکریسی کراتی ہے الیکشن, اس کے بعد جناب حکومت جو آتی ہے وہ کتنا عرصہ چلتے ہیں. 100 سال چل لے ملک کے لیے کچھ نہیں کر پائے گی. اوکے, یہ بھی ڈپلومیٹک سوال. رانا مبشر اسکول آف ڈپلومیسی. نہیں, رانا مبشر نہیں, میں تو ڈپلومیٹ ہے ہی نہیں ہے, تسی غلط کہہ گئے ہو. میں بھی نہیں, سب سے میں کہہ رہا ہوں تسی بن گئے ہو. 2 مہینے بعد جڑے لائن اسکول آف ڈپلومیسی میں آپ نے داخلہ لیا تھا, آپ شارٹ کورس کرنے گئے تھے اور وہاں سے واپس آئے, اور اس کے بعد آپ اس طرح کے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک حکومت جو عوام کے مینڈیٹ سے آئی ہو وہ 1 سال میں وہ کام کر سکتی ہے جو دوسری حکومت جو چوری شدہ الیکشن سے آئی 100 سال میں نہیں کر سکتی. یہ فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہوں من لگتا ہے تسی نا تسی اتھوں ڈگری لے کے نا تسی آ گئے ہو جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے. نہیں جارج ٹاؤن, وہ فیس سے پیسے میرے کول نہیں تھے. اچھا, نہیں انہوں نے آنرری ڈگری میرے خیال دی, ڈپلومیسی دی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ چلیں ہو گیا سب کچھ, پیپلز پارٹی کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ انالیسز آپ کا مانگ رہا, آپ وزیر اعظم رہے ہیں, آپ نے بڑی چیزیں کلوزلی دیکھی ہیں, صبح آئیز کی رپورٹ بھی آتی ہے. پیپلز پارٹی کا کوئی بڑی سٹینڈنگ بلوچستان میں نہیں ہے, کے پی کے اندر نہیں ہے, پنجاب میں ساؤتھ میں کچھ ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. ٹھیک, ساؤتھ سے اوپر آ جائیں تو میرا خیال ہے ایک یہ راجہ صاحب ہیں جو اسپیکر ہیں, وہ یہاں پہ سیٹ حاصل کر سکتے ہیں. کائرہ صاحب کمپیٹیٹیو امیدوار ہیں. چند صاحب بھی الیکشن میں, چند صاحب کو تو وہ کہتے ہیں جناب کہ انہوں نے پتہ ہی کچھ نہیں. زرداری صاحب کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی رائے ہے, میں ویسے کہہ رہا ہوں لیڈر ہے ان کے یار. ہاں, اسی طرح نیچے پتہ نہیں بٹو صاحب ہیں جماعت کے ساتھ کہ نہیں ہے, یہ مجھے پتہ نہیں ہے, تو وہ بھی امیدوار ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ باقی ساؤتھ میں جو 4-6 سیٹیں ہیں, مخدوم صاحب ہیں, یوسف گیلانی صاحب. تو آل ٹوگیدر آپ کے خیال میں کتنی سیٹیں ایم این اے کی نکال لیں؟ پنجاب میں میرا خیال ہے پیپلز پارٹی جہاں کریڈیبل کینڈیڈیٹ کھڑے کر سکتی ہے 10 کے قریب ہے. بس 10 سیٹیں. میں معذرت چاہتا ہوں, ناراض ہو, یہ میری رائے ہے. 10 سیٹیں آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی پنجاب سے نکال سکتی ہے ایم این اے کی, ٹھیک ہے, بڑی سیٹ جو ہے. اچھا, تو باقی رہ گیا کے پی. کے پی میں پیپلز پارٹی کا ہے 2-3 سیٹوں پہ معاملہ امیدوار ہو سکتے ہیں. سندھ ٹھیک ہے, سندھ میں ان کا ٹھیک ہے, لیکن میرا بھی خیال ہے کہ اگر وہاں پر کراچی میں, چونکہ پہلے تو ایک 14 سیٹیں چلی گئی تھیں,
تو اب وہاں پر کچھ سیٹیں شاید کراچی سے لے لیں، 1 2 3 سیٹیں سندھ میں، باقی ان کا معاملہ برقرار ہے، لیکن کیونکہ اور کوئی کمپٹیشن وہاں ہے نہیں، لیکن اس میں بھی ایروژن میرے خیال آئے گی، کیونکہ جی جے یو آئی اسپیشلی یہ جے یو آئی الائنس کے بعد فرق پڑے گا، جی اس سے فرق پڑے گا۔ اچھا، جے یو آئی نے بہت انگریس کیا ہے وہاں پر، وہ شاید اکیلے الیکشن جیتنے کی صورت میں نہ ہوتے، لیکن جب یہ کولیشن بنے گا پھر وہاں پر ہمیشہ 6-8 سیٹوں پر ایسے انڈیپینڈنٹس ہیں جو کسی جماعت میں ہوں، وہ جیت جاتے ہیں، اگر وہ شفٹ کر گئے تو وہ بھی تو یہ پاسبلٹی ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں اکیلے میجورٹی حاصل نہ کر سکے، مخلوط حکومت بنانی پڑے گی صوبے میں۔ اوکے، میری یہ رائے ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا انالیسس ہے، فیئر انف۔ ایک چھوٹی سی بریک لے ساتھ شاید خان صاحب، ایک دسو منو گل، آپ کے لیڈر ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ بڑا احترام کرتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کا، ان کے کیسز غلط تھے صحیح تھے، وہ تو ختم ہوتے جا رہے ہیں، شاید خاقان عباسی کے کیسز آج تک کیوں نہیں ختم ہوئے؟ یہ آپ نے اچھی لینگویج استعمال کی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کو انصاف مل گیا ہے، پھر میں آپ کو بتاتا کہ انصاف کیا ہوتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، اخبار بات ہے جی، میاں نواز شریف کو انصاف مل گیا، اور جس نے ناانصافی کی تو اس کا کیا ہوگا؟ آپ نے ایک اس ملک کے اس ملک کی تاریخ کے سینئر ترین سیاستدان کو 2 جعلی کیسوں میں کنوکٹ کیا، آپ نے 2018 کے الیکشن کے درمیان کنوکٹ کیا، تاریخ پیچھے کر کر، یہ الیکشن ریگنگ میں شامل ہو گیا نا۔ اس کے بعد وہ بیمار ہوئے، جو بھی ہوا، ایک کیس میں مانیٹرنگ جج تھا سپریم کورٹ کا، وہ لگا ہوا تھا کہ مانیٹر کرے گی یہ کیس ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں۔ ایک کیس میں جج نے کہا جی میں بلیک میل ہوا، میں نے غلط فیصلہ دیا ہے، جس جج نے فیصلہ لکھا تو کہا میں نے غلط دیا ہے، وہ بیان حلفی دے کر گیا، فوت ہو گیا۔ ٹھیک، اب 5 سال بعد ایک آدمی کو آپ نے جیلوں میں ڈالا، اس کی بے عزتی کی، اس کی طبیعت خراب ہوئی، آپ آج اس کو، آپ جب ہائی کورٹ اس کو ایکوٹ کر رہی ہے، آپ کہتے ہیں اب انصاف مل گیا۔ تو ان سے ذرا پوچھیں نا، جو غلط فیصلے کر رہے تھے جج، اور وہ پورا نظام جو تھا جو غلط فیصلے اور جعلی فیصلے کروا رہا تھا، وہ 5 سال نواز شریف کو واپس ملیں گے؟ بھٹو کو آپ واپس لا سکتے ہیں؟ ہم نے یہ مذاق بنا لیا اس ملک میں کہ ہم یہ تماشے لگاتے ہیں۔ اب میں نے 13 سال نیب کی عدالتوں میں گزارے ہیں، 99 سے 2008 تک، اور اب 2019 سے یہ 23 آ گیا ہے۔ آج بھی 2 کیسوں میں پیش ہوتا ہوں، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، آپ کریں، میں صرف میری ایک ڈیمانڈ ہے کہ آپ کیس چلائیں۔ کیس آپ چلاتے کیوں نہیں؟ اچھا، آپ نے کہا، آپ نیب ہے نا، آپ نے کہا تم نے جرم کیا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں نے جرم کیا ہے، میں جیل بھی چلا گیا، میں عدالت میں پیش ہو گیا، میں عدالت میں روز پیش ہوتا ہوں، آپ کیس کیوں؟ آپ وٹنس لائیں نا، ثبوت تو آپ نے دینا ہے نا، وٹنس کیس آپ نے چلانا ہے، نہ کیس نہ جج آتا ہے نہ نیب آتی ہے۔ ہم تو ادھر کھڑے ہوئے ہیں، ہر 3 ہفتے بعد کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا جی فلانی تاریخ کو آ جائیں۔ ابھی 14 تاریخ کو گئے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب 16۔ Why didn't your party help you out؟ نہیں، مجھے پارٹی کی کوئی ہیلپ نہیں چاہیے، مجھے پارٹی کیا ہیلپ کرے گی؟ 16 مہینے میں نے کیس خود لڑنا ہے، مجھے کوئی ہیلپ کسی سے نہیں چاہیے۔ میں کہتا ہوں میرے اوپر آپ یہ دونوں کیسز میں میں بار بار جج سے پوچھتا ہوں یار مجھے بتاؤ میرا جرم کیا ہے؟ ہو سکتا ہے میں اقبال جرم بھی کروں، جہاں آپ کی بھی جان چھوٹ جائے، میری بھی چھوٹ جائے۔ دونوں کیسز میں کہتے جی کرپشن نہیں ہے، تو میں کہا پھر کون سا جرم ہے یار؟ بتا دو۔ ای سی ایل پہ بھی ہم ہیں، یہ جب نیب کے کیس ختم ہوئے ای سی ایل سے ہم ہٹ گئے، جب نیب کے کیس واپس آئے ای سی ایل بھی واپس آ گئی۔ بھائی ہم 4 سال پیش ہوتے رہے ہیں، ای سی ایل کا مطلب ہے میں بھاگ نہ جاؤں، میں نے بھاگنا ہو تو میں بھاگ چکا ہوتا، وہ اس کی بھی پرواہ کسی کو نہیں ہے۔ نہ میں کاروبار کر سکتا ہوں، جو میں کرتا بھی نہیں ہوں، لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں، نہ میں کوئی کام کر سکتا ہوں، نہ چیز خرید سکتا ہوں، نہ بیچ سکتا ہوں۔ میرے 13 سال زندگی میں اس میں گزر گئے، 13 سال۔ ہاں، میرا شکوہ نہیں ہے، میں ویسے آپ کو ایک حقیقت میں تو گزار لوں گا نا، لیکن وہ ہزاروں لوگ جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو عدالتوں میں آتے ہیں، جن کو آپ کوئی انصاف نہیں دیتے، آپ ان کو پروسیکیوٹ کریں نا، آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہزاروں کیس ہیں، مجھے لوگ ملتے ہیں
12 سال سے نیب کی عدالتوں میں پھر رہے ہیں. ہم نے عجیب تماشا لگا دیا اس ملک میں. جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں نیب چیئرمین بن کے اور یہ باتیں کر کے جی انصاف. آپ نیب مجھے اپنی کارکردگی بتائے نا. نیب کیوں بنا تھا؟ سیاست دانوں کے احتساب کے لیے. نیب نے کیا ثابت کیا؟ مجھے بتائیں آپ. نیب نے یہ ثابت کیا جی کیا ثابت کیا؟ نیب نے ثابت کیا کیا؟ جنرل امجد تھے. جنرل امجد کو مشرف صاحب مرحوم نے ایک فون کیا, ان کو کہا, ریکویسٹ کی کہ جناب صدر الدین اشوانی کو کسی نہ کسی حد تک ریلیف مل جائے, دے دیا جائے. وہ نوکری چھوڑ کے چلے گئے. وہ نیب تھا. سر صدر الدین اشوانی نے کیا جرم کیا؟ مجھے نہیں پتا. نہیں لوگوں بتاتے نا, اس کے بعد چلے گئے, وہ چلے گئے, اگلا آدمی بتا دیتا. نیب نے ایک بات, نیب بنا تھا سیاست دانوں کے احتساب کے لیے. ایک کالا قانون ہے دنیا میں. یہ قانون نہیں ہے کہ آپ قانون بنا رہے ہیں 99 سے اور اطلاق کر رہے ہیں 85 سے, چلے یہ بھی برداشت ہو گیا. دنیا میں یہ قانون بھی نہیں ہے کہ یہ کہ میں نے الزام لگا دیا اب تم ثابت کرو کہ میں جھوٹا ہوں الزام لگانے والا. تم حکومت ہو, وسائل تمہارے پاس ہیں, میں کہاں سے کیا ثبوت لاؤں گا؟ ثبوت تو آپ نے دینا ہے کہ تم نے جرم کیا ہے. یہ باتیں بھی چھوڑ دیں. سیاست دانوں کے احتساب کے لیے بنا ہے. اس نے نیب نے 25واں سال جاری ہے نیب کا. یہ 2024 25واں سال. آپ وزیر اعظم بنے تھے, آپ نے 25واں سال. مجھے میرے فائل آؤ نا. میں جو وہ تھا 25 سال میں ایک پولیٹیکل لیڈر کو نیب نے کنوکٹ کیا. کون ہے؟ کون سا؟ محمد نواز شریف. پورے پاکستان میں, اور وہ دونوں اس میں ایکوٹ ہو گئے. یعنی نیب نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان سے زیادہ پارسا, ایماندار, دیانتدار آدمی لوگ دنیا میں نہیں ہیں, جن کو ہم نے 25 سال ایک کالے قانون کے سے گزارا ہے, اس پیمانے سے گزارا اور ہمیں کچھ نہیں ملا. یہ نیب ہے. آپ کو تھوڑا سی سیاست کی طرف آؤں گا. یہ نیب آپ کو پسند نہیں ہے؟ نہیں نیب نہیں, آپ نے بڑی تفصیلاً اس پہ ڈیٹیل میں آپ نے بات کر لی کیونکہ آپ نے 13 سال بھگتا ہے اس کو. میں آج بھی ہوں, اور نیب جب تک رہے گا آپ کا ملک نہیں چلے گا. آپ کسی افسر کو بلا لیں یار, پوچھیں تم فیصلہ کام کیوں نہیں کرتے, کہتے ہیں نیب, میں جیل نہیں جانا. میرے سامنے ملک کے وزیر اعظم کو سیکرٹریوں نے کہا کہ جناب یہ جو آپ فیصلہ ہمیں کہہ رہے ہیں پھر اس کے اندر ہماری فیس بھی رکھ دے وکیل کی, جو ہم نیب کے وکیل کو ادا کریں گے. نیب کی فیس 40 لاکھ سے شروع ہوتی ہے. اچھا, ویسے کہ ابھی تک آپ کا کوئی حل نہیں نکلا نیب کا, ابھی تک آپ بھگت رہے ہیں. سر حل میں کیا حل نکال سکتا ہوں؟ آپ کیس چلا لیں. میں تو یہ کہتا ہوں کیمرے لگائیں, کیس چلائیں. ابھی بھی نیب ایک سابق وزیر اعظم کے خلاف تحقیقات کر رہے ہیں. ایک نہیں, سب کے خلاف. میں اس وقت تو آپ کی بات جی میں ہاں تحقیقات جی کیا تحقیقات نہیں کر رہی, انہوں نے تحقیقات کر کے کیس درج کر دیا ہے. اب ان کا کام ہے کہ مجھے سزا دلوائیں. تو سزا دلوائیں, کیس چلائیں نا, وٹنس لے کر آئیں جو کہ اس نے یہ غلط کام کیا. ٹھیک, جو 4 سال میں نہیں آئی. سپریم کورٹ کے ڈیسیژن پر ڈیسیژن ہے کہ جو کیس 6 مہینے نہ چلے وہ خارج ہو جاتا ہے. تو ہمارا کیس خارج کرتے جج صاحبہ یا صاحب, وہ بھی نہیں ہوتا. وہ بھی نہیں ہوتا. مجھے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. میں سب کہہ رہا ہوں یار ہم تو برداشت کر لیتے ہیں نا. سیاستدان کا کام ہے برداشت کرنا. سیاستدان کا کام شکوے کرنا نہیں ہوتا, کیونکہ نظام اسی نے بنایا ہوتا ہے, اس کو بھگتنا پڑتا ہے. اگر ہمیں کوئی احساس ہوتا کہ نیب ایک برا ادارہ ہے, ہم نیب کو ختم کرتے. ابھی جو حکومت آئے گی نون لیگ کی, ہاں بڑی زور دی ہاں کہی تسی. اچھا, یا نکی جی ہاں کہی؟ تو ہاں کہیے نا. میں تھوڑا اتفاق کر رہے ہیں. تو کیا آئے گی؟ میں کہ بالکل ہاں. اچھا, یہ نیب نو ختم کرے گی؟ نہیں کرے گی. یہ بھی حکومت نہیں کرے گی. 16 مہینے میں نہیں کیا نا. 16 مہینے میں نہیں کیا نیب کو ختم, اور آئندہ بھی نون لیگ کی جو حکومت آئے گی وہ بھی نہیں نیب کو ختم کرے گی. تو آپ نے بھی نہیں کیا. آپ نے کیوں نہیں کیا؟ نہیں میں تو دیکھیں, میں تو 10 مہینے کے لیے آیا تھا نا. ایک دن ایسے بھی آئے ہو تو پھر ایک دن میں وزیر اعظم کچھ نہیں کر سکتے. بھی بڑی وزیر اعظم جو ہوتا ہے یہ بادشاہ نہیں ہوتا. پوری ایک اسمبلی ہوتی ہے, کابینہ ہوتی ہے. اسمبلی سے بل پاس کرانا پڑتا ہے. تو اسمبلی سے 16 مہینے کتنے بل پاس اور یہ ایسا کام ہے نہیں,
ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 65 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਗਏ ਆ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ 65 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਕਵੀਅਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ 65 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਐਨਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਚਈਸੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ کوئی ضرورت نہیں ہے اسمبلی نے پاس کر دیتا ہے کرائٹیریا پورا ہو گیا وہ بھی غلط ہے وہ بھی اسمبلی کا کام یہ آپ نے قانون بنایا ہے کہ اسمبلی پاکستان کی نیشنل اسمبلی ملک کے یونیورسٹیوں کو اپروول دیا کرے گی کس کرائٹیریا پر یہ نہیں پتا یہ ایچ ای سی کا کرائٹیریا آپ دیکھ لیں اتنے ایکڑ زمین ہونی چاہیے جو ایچ ای سی کا کرائٹیریا ہے اس کے مطابق اسلام آباد میں یونیورسٹی بنانے کے لیے کوئی 20 ارب روپیہ درکار ہے تو 20 ارب روپیہ کس کے پاس ہے یونیورسٹی بنانے کے لیے تو نہ ان کو سمجھ ہے بات کی نہ کسی اور کو سمجھ پھر ایک نے ٹھیک کر رہے سر میں تو نہیں ٹھیک میں ٹھیک پھر میں کی ٹھیک کرو نیب بھی ٹھیک کر رہا تو بھی ٹھیک کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں نا آج ان باتوں کو سمجھ لیں نا آپ سمجھ لیں کہ یہ باتیں غلط ہیں جو ایچ ای سی آپ امریکہ چلے جائیں پلازے کے اوپر 2 منزلوں پہ یونیورسٹی ہے ایکریڈیٹڈ یونیورسٹی ہے کلاسیں کرتی ہے کیا وہ تعلیم ہماری تعلیم سے بہتر نہیں ہے جو وہ یونیورسٹی بھی جو دے رہی ہے تو ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے اس لیے ہم یہ قانون یہ جو نیب قسم کے قانون ہے نا کنسنسس سے یہ ختم کیے جاتے ہیں کنسنسس سے نیب ایک قانون ہے جس پہ تمام جماعتوں کا اتفاق ہے جب اکیلے بیٹھتے ہیں تو لیکن جب اقتدار میں آئیں گے وہ کہیں ٹھیک ہے میں تو بھگت چکے نا رانا صاحب بھگت لیں سو وہ نہیں ہو سکتی چیزیں تو آپ نہیں ہو سکتی تو پھر بھگت لیں ملک کو ٹھیک ایس آئی ایف سی اپ نے بنائی ہے ایس آئی ایف سی کیا کہتا ہے ایس آئی ایف سی کے 2 بڑے پلرز ہیں ایک ہے کہ آپ پہ نیب کا اطلاق نہیں ہوگا ٹھیک اور دوسرا کہ پیپرا کا اطلاق نہیں ہوگا ٹھیک اگر پیپرا اور نیب اتنے ہی برے ہیں تو بجائے ایس آئی ایف سی کے سارے ملک کے لیے ختم کر دیں ان کو آپ ان کو استثنا دے رہے ہیں ان باتوں سے بڑی اچھی سجیشن ہے آپ کی ویسے بہت اچھی سجیشن تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می جی بہت بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کا فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی اللہ حافظ